अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है। मुल्क में शदीद सियासी अफरा तफरी हमें नज़र आती है। यह अफरा तफरी का आगाज़ मेरा ख़्याल है कि हमें पाकिस्तान के बाद से ही शुरू हो गया था कि जब मुल्क में जमहूरियत के ज़रिए आने वाली हुकूमतों को रहने नहीं दिया गया। अब इसके पीछे मुख्तलिफ हम लोग अनासर देखते हैं, लेकिन अब 1947 से लेकर अब हम बात करते हैं 2023 तक में, तो हमें इस एक जो अंसर जो बहुत मजबूत होता हुआ नज़र आया है वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। और अब खैर इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्ट हम आर्मी ही की बात करते हैं कि जो बहुत अपने आप को जिसने इतना मजबूत कर लिया है कि बज़ाहिर तो वो सामने नहीं होती, बज़ाहिर तो वो हुकूमत नहीं कर रही, लेकिन दर पर्दा हुकूमत वही करती है। चाहे हम नवाज शरीफ की हुकूमत ले लें, चाहे हम बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत ले लें, या हम इमरान खान की हुकूमत ले लें, और मौजूदा जो दौर गुज़र रहा है, जो शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर वज़ीर आज़म हैं लेकिन वो वज़ीर आज़म हैं नहीं। इस बात का इकरार उन्होंने ख़ुद भी किया, कई प्रोग्रामों में किया है कि कई जगह कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और स्पीच करते हुए ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ पाँव बांध दिए हैं। तो जो इस वजह से जो जो उन्होंने पार्टी की हालत कर दी है, वो ख़ुद कहते हैं कि हमारे हाथ पाँव बांध दिए हैं, तो पार्टी के अरकान और जो कारकुन हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि आपको ऐसी क्या मजबूरी है, जब आपके हाथ बांध दिए गए हैं तो आप क्यों पार्टी में हैं। लेकिन खैर हर बात सब क्लियर भी नहीं वो कर पाते, और साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं कि मसदाक वो एक बात कर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क में जो बहरान है वो एक जुडिशरी के जो फ़ैसला उन्होंने दिया पिछले दिनों परवेज़ इलाही के मामले में कि उन्हें वज़ीर आला बना दिया गया और हमज़ा शहबाज साहब को डिसीट कर दिया गया। हालांकि इसमें मैं अपने पिछले भी ब्लॉग इस पर कर चुकी हूँ और मैं बता चुकी हूँ कि ये दो फ़ैसले, एक अदलिया ने पहले फ़ैसला दिया और उसी फ़ैसले के तनाज़ुर में डिप्टी स्पीकर साहब ने, दोस्त मज़ारी साहब ने फ़ैसला किया जिसमें 10 सीटों काफ लीग के जो 10 अरकान थे उनको डिसीट करके, या उनके आप कह दें कि चौधरी शुजात हुसैन के जो ख़त आया उनके सामने रखते हुए उन्होंने उनके जो वोट थे उनको ख़त्म कर दिया। और देखा जाए तो बात तो वही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फरमाया था कि हमज़ा शहबाज के वो 25 जो उन्होंने वोट डाले थे उनको डिसीट कर दिया, उनके डिसीट भी कर दिया, फिर उनके वोट भी शुमार नहीं होंगे, वही अमल इस दफ़ा भी लागू किया गया। लेकिन चूँकि ये जुडिशरी है नाज़रीन, ये जुडिशरी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, अपने ही किए गए फ़ैसले को पलट भी सकती है, उसकी नित नई तशरीह भी कर सकती है। और वही हुआ कि उन्होंने अपने उसी फ़ैसले को एक नई तशरीह देकर तो जो मामला था, जो फ़ैसला था, उन्होंने परवेज़ इलाही के हक़ में कर दिया। उसके बाद से तमाम पाकिस्तानियों ने देखा कि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो रहा है। पहले हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आर्मी का हाथ है, आर्मी मुल्क में हुकूमतों को बदलती है, लेकिन अब हम देखते हैं कि आर्मी बज़ाहिर तो न्यूट्रल हो गई है। वो जो उसने अपना राग लापा हुआ है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की साइड पर नहीं हैं, हमने सियासत से साइड पर हो गए हैं, बज़ाहिर उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन अब उन्होंने पहले अपना उन्होंने फेस गंदा किया, अब उन्होंने जुडिशरी को आगे कर दिया, उनका फेस गंदा कर दिया है। अब सारी आवाम, सारे पाकिस्तानी सब पूछते हैं कि क्या वजह है कि जब भी जुडिशरी के सामने कोई मामला जाता है, कोई फ़ैसला जाता है, ख़ास तौर पर कोई आइनी नौइयत का फ़ैसला जाता है, उसमें ये 3 जजेस बैठते हैं। क्या जुडिशरी में, क्या सुप्रीम कोर्ट में और काबिल जजेस नहीं हैं? बहुत से हैं जो मेरे जहन में नाम आ रहे हैं, इस वक्त आपके जहन में भी नाम आ रहे होंगे, सबको पता है। लेकिन क्यों इन 3 जजेस को सामने रखा जाता है? चलें, बहरहाल वो मामला भी गुजर गया। अब हम देखते हैं कि 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं सॉरी, कल ही हमने देखा कि अता उमर बंदयाल साहब के बारे में खूब टॉप ट्रेंड बना हुआ है, खूब सोशल मीडिया पे बात हुई है कि उन्हें शिकस्त फाश हुई। जो वो 4 अरकान लेकर आना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अपने हम ख्याल ने एज ए जज बनाकर, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 4 और 1 की अक्सरियत से उसको रिजेक्ट किया गया है। तो अब अंदाज़ा करें, मैं ये जो मामला सामने आ रहे हैं हमारे नाज़रीन, अब आप बताइए, क्या हम आज से पहले इन मामला के बारे में हमें पता था? हमें नहीं पता था, आम आदमी को तो बिल्कुल नहीं पता था कि जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से ये जजेस अपॉइंट होते हैं, कैसे जज जाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, हमें किसी को नहीं पता था। लेकिन अब हम जब हम हर चीज़ के अंदर जब जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क को किस तरह से ये दीमक लग चुकी है, हर इदारे के अंदर करप्शन मौजूद है।
آپ دیکھیں یہ جو جج عطا عمر بندیال صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہی کرنے جا رہے تھے کہ ان کے پاس دو ہم خیال ججز ان کے تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور دوسرے منیب اختر. اب وہ چاہ رہے تھے کہ اس پینل کو، اس بینچ کو ذرا بڑا کیا جائے اور اس میں مزید اور ہم خیال ججز کو لایا جائے، تاکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم فل کورٹ بینچ بنائیں، فل کورٹ بینچ بنائیں، اور وہ اسی ڈر سے فل کورٹ بینچ نہیں بنا رہے تھے کہ جب ہم فل کورٹ بینچ بنائیں گے تو دوسرے بھی آئیں گے بیچ میں بیٹھیں گے اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے فیصلے سے انحراف کریں اور ہمارا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ نہ رہے جو وہ دینا چاہتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے، یا آپ ان سے کیا کہہ لیں کہ ان کے پیچھے جو اعلی کار ہیں جنہوں نے جو یہ ساری گیم کر رہے ہیں، انہوں نے چاہا کہ ہم جوڈیشری کو بھی مضبوط کریں اپنے حق میں، عوام کے حق میں، پاکستانیوں کے حق میں، یا سیاستدانوں کے حق میں نہیں، اپنے حق میں مضبوط کریں، اور وہاں پہ بھی ہمارا ایک جھنڈا گڑ جائے کہ ہم جو چاہیں، ہم اس ملک کے مفاد میں سیاست پہ جو کرنا چاہیں وہ ہم کر سکیں. تو یہی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ ساری ایک گیم چل رہی تھی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو جب سپریم کورٹ نے کو کہا گیا کہ فل بینچ بنائے تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ سب کے سب چھٹیوں پر ہیں اور آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں تو بہت مشکل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس فیصلے کے آنے کے ساتھ ہی ایک ہفتے کے اندر تو آپ نے جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی مقرر کر لیا، اور یہ ساری آپ اپنا جو سیٹ اپ لانا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ نے کر لیا. تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس وقت تو ججز چھٹیوں پر ہیں. اب آپ دیکھیں نا ناظرین، اب عام انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ عطا عمر بندیال صاحب کا کیا ان کی لائن ٹکٹ چل رہا تھا ٹی وی پر کہ اگر ہم نے فل بینچ بنایا تو اس کے لیے ہمیں سپٹمبر تک کا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ججز اویلیبل نہیں ہیں، سب چھٹیوں پر ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، اب یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر ہی اندر، ایک ہفتے کے اندر ہی اندر وہ اپنے سارے کام کر رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں ججز اپوائنٹ کرنے کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا. تو تب ان کو خیال نہیں آیا کہ اس وقت ججز چھٹیوں پر ہیں، سب کو مل کر بیٹھ کر ان کی آرا کے ساتھ کوئی فیصلہ ہوگا. لیکن بس جو ان کا من تھا، جو انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن بہت اچھا ہوا کہ جو ان کا سوچ تھی، جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، اس پر ایک کاری ضرب لگی اور اس فیصلے کو ختم کر دیا گیا. اور لیکن اس کے ساتھ ہی عطا عمر بندیال صاحب نے اس جلسے کو، اجلاس کو منسوخ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پوسٹ پون کر چکے ہیں. اور فوراً ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو قاضی فائزی صاحب کا بیان آیا کہ یہ پوسٹ پون نہیں ہوا، یہ اجلاس ختم ہوا. اس کے بعد ایک اور جج صاحب نے بھی عطا عمر بندیال کی ججمنٹ سے انحراف کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے، ایک ہوا چل رہی ہے تبدیلی کی. دنیا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. آپ خود دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے تمام صدور نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے. وہ جب مانا نہیں گیا تو وہ اب اس کے جو تعیناتی ہو رہی تھی اس پہ بھی انہوں نے اپنی آواز بلند کی. چلیں بہرحال ناظرین، فی الحال تو یہ معاملہ رک گیا ہے، تھمسا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ معاملہ دوبارہ اٹھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام ناظرین جو عام عوام ہے اس کو نہیں پتہ یہ کیا گورکھ دھندا چلتا ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ میں، ہمارے جو آرمی کا ایک سسٹم ہے اس میں کیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ان کو اس چیز کا نہیں پتہ. لیکن جیسے جیسے عوام میں شعور آ رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے بندوں کو لگاتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ صرف چھوٹے پیمانے پر، نچلے پیمانے پر ہی یہ ساری کرپشن ہوتی ہے. لیکن دیکھیں چیف جسٹس کا عہدہ کتنا پاکیزہ اور احترام کے قابل احترام یہ عہدہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ کرپشن کا لیول پہنچ چکا ہے. اب سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کیسے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں یہ ججز. تو اس کا ایک سیدھا سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنے سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں ان کو لے کے جایا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اب اچھا سینئر موسٹ میں کون کون آتا ہے. اب عطا عمر بندیال کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں قاضی فائزی صاحب ہیں، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انشاءاللہ مستقبل میں وہ چیف جسٹس ہوں گے. لیکن جس طرح سے ان کے بارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، پہلے آرمی نے، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر ہی اپنے پیٹی بن بھائی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی روڑے اٹکا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ چیف جسٹس کے منصب پر نہ بیٹھیں. اس سلسلے میں اپنے تمام بینچ کو وہ ہم آواز کرنے کے لیے وہ جونیئر ججز کو ایز اے سینئر ججز کو سائڈ لائن کرتے ہوئے اپنی سپریم کورٹ میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ کوشش ان کی ختم ہو گئی. دوسرا معاملہ ناظرین یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں مریم نواز اور اس کے علاوہ
مریم نواز اور جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنسز، اور اس کے علاوہ نون لیگ کے جتنے بھی ناظرین، سب کا اس وقت ایک ہی چیز بات پہ زور ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوراً سنایا جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو بات تو ٹھیک ہے، اب دیکھیں 8 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو چلتے ہوئے، اور ساری اس کی ہیئرنگ ہو گئی ہے، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ ابھی پتہ نہیں کون سا ایسا فیصلہ ہے کہ کیسے انہوں نے اتنا محفوظ کر لیا کہ اس کو سنانا نہیں ہے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ ہماری نانیاں دادیاں چار کو تیل میں ڈال کے محفوظ کیا کرتے تھے۔ ابھی بڑی عجیب سی مثال لگتی ہے، لیکن محفوظ سے تو میرے ذہن میں یہی مثال آ رہی تھی کہ اچار کو محفوظ کیا جاتا ہے، وہ بھی اچار بھی کوئی 1 سال 2 سال تک چلتا ہے۔ یہ ایسا کون سا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ یہ سننے میں نہیں آ رہا۔ اب آپ دیکھیں جب پاناما کی ہیئرنگ تھی، کیسے انہوں نے دن رات اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں، فل کورٹ تشکیل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دن رات اس کے فیصلے ہو گئے۔ اب زیادہ دور نہ جائیں، یہ آپ پرویز الہی صاحب کا معاملہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی انہوں نے پٹیشن دائر کی، فوراً ہی رات کو رجسٹری کھل گئی، صبح ہی جناب چیف جسٹس صاحب، میرا خیال ہے وہ باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں دروازے کے باہر ہی، کہ جیسے فوراً ہی دروازہ کھلے تو ہم فوراً ہی فیصلہ سنیں اور اس کے بارے میں ان کے فیور میں ہم فیصلہ دے دیں، ان کی ہیئرنگ سنیں اور فیصلہ دے دیں۔ لیکن اس کے معاملے میں دیکھیں، یہ 8 سال سے فیصلہ چلا آ رہا ہے، سب ایسا لگتا ہے سو رہے ہیں۔ 8 سال ہی کیس چلتا رہا ہے، لیکن اب جب فیصلہ سنانے کی باری آ رہی ہے تو ایسا محفوظ ہوا ہے کہ فیصلہ ہی نہیں سنایا جا رہا۔ کیوں نہیں سنایا جا رہا، کس لیے نہیں سنایا جا رہا، سب کے ذہن میں ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کے پیچھے کون ہے، کون سے وہ عوامل ہیں کہ جو اس فیصلے کو سنانا منع کر رہے ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد، یہ طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ نامعلوم افراد نے منع کیا ہے الیکشن کمیشنز کو کہ وہ فی الحال یہ فیصلہ نہ سنیں۔ اب اس کے نہ سنانے کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یا تو پارٹی ختم ہو جائے گی یا ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیس میں ایشوز ہیں۔ لیکن ہم یہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نون لیگ ساری کی ساری اب ایک ہی بات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے۔ مجھے اب نون لیگ سے مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو جو کہ نون لیگ کے لیے اچھی پازیٹیو سوچ رکھتے تھے، فیور رکھتے تھے، یہ بات اب ہم سب کے ذہنوں میں سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ نون لیگ کا اپنا بیانیہ دفن ہو گیا کیا؟ ان کا کوئی اپنا بیانیہ نہیں ہے، سب اسی ایک بیان کے پیچھے، اسی ایک چیز کے پیچھے چل پڑیں۔ چلیں بالفرض لیٹ سپوز آپ کے فیصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان زیادہ سے زیادہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ یہی ہوگا کہ جناب وہ جو انہوں نے جتنا بھی پیسے وغیرہ ان کے پاس آئے ہیں وہ سب یہ واپس کر دیں، یا ان کی جو پارٹی ہے ان کو ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا، عمران خان صاحب دوسری کسی اور نام سے دوبارہ سے پارٹی کو ایمرج کر دیں گے۔ یہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن اس سے زیادہ سخت فیصلہ تو نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد یہ پی ایم این ایل کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی۔ اس لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی صفوں کو مضبوط کریں، اپنے اندر مضبوطی لے کر آئیں۔ جو آپ اتنی کھوکھلے ہو چکے ہیں، یہ جو آپ کی اتنی ساکھ بری طریقے سے متاثر ہو چکی ہے، آپ کا سافٹ امیج جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنایا ہوا ہے، جو کہ آپ کو پیچھے سے چھرے گھونپ رہی ہے، چاہے جوڈیشری کی شکل میں چھرے گھونپے یا الیکشن کمیشن کی شکل میں بھی وہ آپ کو چھرے گھونپ رہی ہے، لیکن نون لیگ کو نظر نہیں آ رہا، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے۔ لیکن آنکھیں بند ہیں تو نون لیگ کی آنکھیں بند ہیں، تو اب ان کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، اور وہ لوگ جو سامنے اپنا بڑا سافٹ امیج انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ در پردہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جوڈیشری کے ذریعے انہوں نے ان کو نیچے گرایا، اب یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے بھی ان کو نیچے گرا رہے ہیں، ان کی چیخیں نکلوا رہے ہیں، اور یہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا کیس سنا دو، اور وہ فورن فنڈنگ کا کیس سنا نہیں رہے۔ ان کو جب پیچھے سے آرڈر آئے گا، ان نامعلوم افراد کی طرف سے ان کو آرڈر آئے گا تو وہ فورن فنڈنگ کا کیس سنا دیں گے۔ ابھی تک ان کو آرڈر نہیں آیا، تو کیا یہ بات نون لیگ کو نظر نہیں آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ حالانکہ بڑے زیرک قسم کے ان کے پاس سیاست دان ہیں، انہوں نے ایک عمر گزاری ہے، آپ نام لیں کون سے ان کے پاس، کوئی ینگ تو ہے نہیں جو عمران خان صاحب کے پاس ساری وجہ سے ینگ ان کے پاس جنریشن پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کے پاس ہے نہیں، سارے زیرک سیاست دان ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست میں گزاری، اور تقریباً آدھی سے زیادہ تو ان کے پاس پارٹی میں وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے آخری دور
50 گزار چکے ہیں اور لاسٹ 50 پہ اب وہ لوگ چل رہے ہیں. کیا ان کو نہیں پتہ کہ ملک میں گیم کیا چل رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر ٹاکی شاکی ماریں، اس کو دوبارہ سے کھڑا کریں، اس کے اوپر دوبارہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی آوازیں یہ اٹھتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ تھا وہ بیچ دیا ہے. بیچا بھی کس کو؟ عمران خان کو. عمران خان صاحب نے وہ بیانیہ پکڑا اور آج وہ دیکھیں پاپولیرٹی کی کس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کا گراف کہاں پہ پہنچایا ہوا اور آپ کا گراف کہاں پہ آیا ہوا ہے. تو اس بات پہ ذرا سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نون لیگ کو ایک ہی بات کے پیچھے نہ لگیں. فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ جب ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی صفوں کو مضبوط کریں، اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کریں اور دیکھیں کہاں کہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، خامیاں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں ان کو لوگوں کو سمجھنے میں دیر لگی ہے. اب جب عوام سمجھ چکی ہے تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے اور یہ گرتی ہوئی پارٹی کو سنبھالنا چاہیے، اس کو مزید گرنے سے بچانا چاہیے اور پنجاب کو، لاہور کو دوبارہ سے اپنا گڑھ بنانا چاہیے، جو کہ انشاءاللہ گڑھ ہے اور گڑھ انشاءاللہ رہے گا. اسی بلاگ کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے.